हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। इस शो में बात करेंगे यकीनन अभी थोड़ी देर पहले वो फैसला आया है जिसका मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, और वो है जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो स्पेशल स्टेटस हुआ करता था कश्मीर का 370 आर्टिकल 370 उसको हटाने के हवाले से बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही थी कि शायद हटाया भी जाए, मतलब ये रिवर्स भी करवाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है ये बिल्कुल सही है, और ऑर्डर दिया है कि वहां पे इलेक्शंस करवाए जाएं। पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इस फैसले के हवाले से, यकीनन उस पर भी बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन में ले जाने की बातें हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं, यकीनन डिटेल में बात होगी इस शो में भी, और इसके बाद वाले शोज में भी हम बात करेंगे इस फैसले की जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और आज ये जो फैसला उन्होंने महफूज किया था, आज उसको 11 दिसंबर 2023 को ये फैसला सुनाया गया है। क्या है इसकी तफसीलात, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसकी तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक्त जी इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। और फैसला जी आया है किस हवाले से? फैसला आया है जो इंडियन कश्मीर है उसका जो एक स्पेशल स्टेटस था, उसकी बहाली के हवाले से दरखास्तें आई थी उनके पास। और उस पे फैसला है कि 5 अगस्त 2019 को जब ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया था तो उसको रिवर्स किया जाए। लेकिन फैसला इसके खिलाफ आया। जो लोगों ने दरखास्तें दी थी, कुछ ने इसके हक में भी दी थी। यकीनन रायना साहब हमारे साथ रात को शो में थे, वो भी ये बात कर रहे थे कि उन्होंने भी इसमें एक रिक्वेस्ट दी थी कि भाई वो इसको इसकी बहाली नहीं चाहते, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि ये ना हो। क्या हुआ वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं, फिर पाकिस्तान के स्टांस पे आते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए आर्टिकल 370 मनसूख करने के मतलब ये जो फैसला है 2019 5 अगस्त 2019 का, उसको बरकरार रखा है। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं DY चंद्रा चंद का फैसला सुनाते हुए उनका कहना था, भारत को तस्लीम करने के बाद जम्मू और कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। आर्टिकल 370 का इतलाक आर्जी था, टेम्परेरी था। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 1 और 370 के मुताबिक कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, अटूट अंग कहा गया है। इसके बाद फैसले में कहा गया कि कश्मीर असम्बली का मकसद बॉडी बनाना नहीं था। आर्टिकल 370 कश्मीर की जम्मू और कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 का मोदी सरकार का आर्टिकल 370 मंसूख करने का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि सदर के पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की मनसूखी का इख्तियार मौजूद है। तो एक तो खैर उन्होंने ये कर दिया, और अब ये हो गया। इसके हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए मकबूजा कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 30 सितंबर 2024 तक कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। याद रहे कि जो मोदी सरकार है उसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक 370 की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला 5 सितंबर 2023 को महफूज किया गया था, और कहा गया था कि ये 11 दिसंबर यानी आज के दिन इसको सुनाया जाएगा। तो ये फैसला तो आया है, और इसके ऊपर 16 दिन से ज्यादा समाअत हुई, और 20 से ज्यादा दरख्वास्तें आई थी जिस पर यह फैसला महफूज किया गया था। अब एक चीज तो जो कुछ शायद एक कुछ लोगों को था कि माइट भी पॉसिबल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और फैसला दे भी सकता है। जो हुकूमत ने किया उसके हक में भी फैसला आ सकता है, और वो भी उसके अगेंस्ट भी फैसला आ सकता है, लेकिन ये उसके हक में फैसला आया है। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अब ये वाली ये इस तरफ से कोई खतरा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान का क्या स्टांस है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान ने कहा है
کہ بھائی ہم اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی ابھی گزشتہ دن ہمارے جو پرائم منسٹر ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے فرمایا تھا کہ دنیا جو ہے, یونائٹڈ نیشن جو ہے, وہ اب ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اس کو ختم کر دے. اچھا, ایک چیز, کاکڑ صاحب یقیناً پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور جو پاکستان کی ایک پالیسی ہوگی وہ جیسی بھی ہوگی اس کو وہ ٹو کریں گے, اس کو وہ فالو کریں گے, اور ایک فورن پالیسی کا حصے کے طور پہ کشمیر کو لیا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو شاید ہمیں بری لگتی ہے ایز اے پاکستانی, میں بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کشمیر کے اندر کہ وہاں پہ ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو اس کے اندر تبدیلی آئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے لاسٹ شو میں بھی بات کی تھی کہ بھائی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے, اس کی کنیکٹیوٹی کی جا رہی ہے, ایجوکیشن پہ زور دیا جا رہا ہے, اور بہت ساری ایسی اپرچونٹیز جو 1,00,000 2,00,000 یا 4,00,000 یا 5,00,000 لوگ وہاں پہ ٹورسٹ آیا کرتا تھا, اب وہ تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں چلی گئی. کیا وجہ ہو گئی؟ مطلب کاکڑ صاحب ہو یا کوئی اور ہو, میرے خیال میں ان لوگوں کو ان پوائنٹس پہ سوچنا چاہیے. شاید وہ سوچتے بھی ہوں گے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میری کوئی ملاقات ان سے نہیں ہوتی. لیکن کیا ایسی وجہ ہوئی کہ وہ ساری جو ایک انسرجنسی والی سچویشن تھی وہ کنٹرول میں آئی؟ اب حالات وہ نہیں ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے ہوا کرتے تھے. وہ وہاں پہ اٹیکس کے حوالے سے بات ہو یا کچھ اور ہو, اس میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے. آخر میرے خیال پاکستان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, فارن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے یہ چیز, مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ چیز کبھی نہیں سوچی ہوگی, یا ان کو قریب سے کوئی اس کا جسے کہتے ہیں انالیسس نہ کیا. اگر نہیں کیا تو کر لینا چاہیے کہ کیا ایسا ہو گیا. 370 جب ہٹایا گیا, پاکستان کا ایک بڑا مطلب بڑا سٹانس تھا, جو بڑے کنسرنس تھے کہ یار یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن وہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل بڑے آرام سکون اور خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ کارنر ہو گئی. ایسا کوئی ہمیں اب نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے یار, ہم کہتے ہیں کہ جی انڈین میڈیا اس کو اس طرح رپورٹ نہیں کرتا, میں مان لیتا ہوں, چلے 1% اس بات کو, 2% اس بات کو, ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں. میں پاکستان کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ ہے, جس میں بی بی سی کی رپورٹس ہمارے پاس آتی ہے, ڈی ڈبلیو کی رپورٹس ہمارے پاس آتی ہیں, وائس آف امریکہ کی رپورٹس ہمارے پاس آتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے, کچھ لوگوں پہ کچھ چیزوں پہ ان کے کنسرنز ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ کسی کو بھی کسی سے ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اسلام آباد میں رہنے والے کسی شخص کو, یا لاہور یا کراچی میں رہنے والے کسی شخص کو ہو سکتے کچھ چیزوں پہ بڑے کنسرنز ہو, وہ شو کرتا ہو, کرتے ہوں گے, کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی نہیں, ہم تو پاکستان کو نہیں مانتے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کنسرنز ہوتے ہیں, کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے. کچھ ایسے لاز ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس سے تو ہم مطلب خراب ہو جائیں گے بجائے اچھا ہونے کے. یہ ان چیزوں پہ کنسرنز ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں کہ جی اس کو تو نہیں ہونا چاہیے, تو یہ بہت کم یہ بات ہوتی. سیم لائک دیٹ ان کشمیر پہ آتا ہوں. کشمیر کی اگر بات ہوتی ہے, کشمیر کے لوگوں کو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی وہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ والی یونیورسٹی جو ہے جو بنگلورو میں, ممبئی میں, یار یہ ہمارے پاس نہیں ہے. کنسرنز ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, اور میں نے کہا کہ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. یا کسی اور چیز پہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یار یہ والی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کشمیر ایک بہت بڑا علاقہ نہیں ہے لیکن بالکل چھوٹا سا بھی نہیں ہے, وہ کہیں کہ یار یہ یہاں پہ اگر میرے ایریا میں یہ سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ آتی تو کیا بات تھی, مزہ آ جاتا, گھر کے پاس مجھے بھی اچھی جگہ مل سکتی تھی. کنسرنز ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کسی پولیس والے نے یا کسی فوج والے نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز کی ہو, اس کے اوپر کنسرنز ہو سکتے ہیں, بالکل ممکن ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بٹ یہ والی چیزیں کہ جو وہ بندوق اٹھاتے تھے اور حملہ اور ہوتے تھے, وہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ اب بہت حد تک سائٹ پہ ہوئی ہیں. کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بلکہ امیت رائنا صاحب کیونکہ وہ خود کشمیری ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی بھی ہے, کبھی کبھی بڑی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کا جو اس کے بیچ میں جو گیپ آ رہا ہے وہ لمبا ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ یہ
کچھ اور چیزیں بھی کنٹرول میں آ جائیں گی، اور میرے خیال میں ان کی یہ بات درست ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اب جہاں تک بات ہے پاکستان کی، ہم اگر کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن میں گورنمنٹ نے اگر جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، یا کچھ اور فورمز پہ وہ جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن آخر پاکستان کی جو ارباب اختیار ہیں، جو لوگ جن کے پاس پاور ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یار یہ مطلب ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ بعض چیزوں پہ ہم لگے تو لپٹنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کچھ مل نہیں رہا ہوتا۔ تو کیا ہم نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے یا اس کا کوئی سلوشن نکالنا ہے؟ انہوں نے تو فیصلہ کر دیا، ان کی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ یار دس از مطلب سیم لائک کے باقی جو اسٹیٹس ہیں ہندوستان کے، اسی طرح کا کشمیر بھی اسی طرح کا ایک اسٹیٹ ہے، اسی طرح کا ہوگا، اس کے اوپر وہی لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، اسی طرح الیکشنز ہوں گے، اسی طرح ان کے ایم پیز جائیں گے اسمبلیز میں، اور وہ بیٹھیں گے اور اپنا کام کریں گے۔ اچھا ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ گلگت بالتستان ہے، کشمیر ہے ہمارے سائڈ کا، جس کو اے جے کے کہا جاتا ہے، وہ ہے، ہم اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر اس طرح کا فوکس کیے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر جو مطلب جسے کہتے ہیں کنسرن شو کرتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ بھی شو کریں کہ بھئی یہاں کے حوالے سے ہمارے کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مطلب اب لوگ لازمی سی بات ہے، دونوں آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، دونوں کشمیر کے لوگوں کی آپس میں وہ کیونکہ ایک ساتھ رہنے والے لوگ تھے، اور بیچ میں سے ان کی بیٹی ادھر ہے، ان کی بیٹی ادھر ہے، یہ سارا کچھ ہے آج بھی۔ کیا آپ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یار اس سری نگر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پھر مظفر آباد میں کیا چیز چل رہی ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم یہ والا مقابلہ کریں، کوشش کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اس کے ساتھ بس کہیں کہ مرے جی ہیں، لیکن ہاں ہم یہ کریں کمپیریزن کہ ہاں یار مظفر آباد کتنا ڈیولپ ہے، سری نگر کتنا ڈیولپ ہے، پھر چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، یقین کریں آسان ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں یہ جو چیز ہے، جن لوگوں کے پاس میں کہتا ہوں نا پاور ہے، وہ یہ چیز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں سمجھتے، وہ لازمی سی بات ہے ان کے پاس بہت زیادہ سورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس چیزیں ہم سے زیادہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم جیسے چھوٹے موٹے جرنلسٹ یہ نکال لیتے تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو نہ پتا ہو۔ اسی لیے پھر اس کو یہ کنسرنس کہ بھائی ہم نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا، اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو یقین کریں آپ چھوڑ دیں پھر باقی چیزیں، وہاں کے لوگ بھی کہیں گے ہاں یار ہمارے مقابلے میں وہ لوگ زیادہ ڈیولپ ہیں، زیادہ ان کے پاس اچھی چیزیں ہیں، ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھی جاب اپرچونٹیز ہے۔ اگر یہ ہوں گی تو پھر آپ اور ہم بات کریں گے، اگر یہ نہیں ہوں گی اور ہم کہیں گے اچھا جی یہاں تو ابھی مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار ریلوے ٹریک کیا ہوتا ہے وہاں پہ کشمیر میں، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے کشمیر میں۔ اب یہ ساری چیزیں مطلب کہنے کو تو میں نے کہا نا بری لگتی ہیں ہمیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے ہماری اور ان کی، جب اس کشمیر اور اس کشمیر کو ہم آپس میں دیکھتے ہیں تو پھر کس چیز کے اوپر ہم ٹھیک ہے جتنا مرضی چیخے چلائیں، میں نے کہا کہ ہماری پالیسی کا ایک حصہ ہے، ہم نے اس کے اوپر فارن آفس بھی کہہ رہے کہ ہم فیصلے کو پڑھ رہے ہیں، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، وہ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فارن آفس بھی بات کر لے گا، پرائم منسٹر صاحب بھی بات کر لیں گے، باقی جو لوگ ہیں ادارے ہیں وہ بھی بات کر لیں گے، لیکن کیا بات کرنے سے یہ پرابلم جو ہے یہ سارٹ آؤٹ ہوگی یا نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں ہے اس کا جواب۔ ہاں اگر ہم یہ کریں کہ ہم کہیں کہ ہاں یار ہم نے بھی اس کو ڈیولپ کرنا ہے، ہم نے بھی یو اے ای کو اور سعودی عربیہ کو لانے کو یہاں پہ انویسٹ کریں مختلف چیزوں میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہاں ہم ان لوگوں کا مائنڈ چینج کر لے، کیونکہ وہ بندوق والی کہانی اب پرانی ہو گئی ہے، شاید اب وہ نہیں چل رہی، اسی لیے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو خیر اینی وے اس پہ ڈیٹیل شو بعد میں بھی آپ میرے چینل پہ دیکھیں گے لائیو ایوننگ میں ہوپ فلی، لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔